अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़्क़ फ़िल मुस्हफ़िल करीम ला इकराहा फ़िद्दीन। बिरादरान ख़ारान इस्लाम, आज मैं आपकी खिदमत आलिया में यकसां निसाब यानी इक्वल सिलेबस फ़ार पाकिस्तान के उन्वान पर कुछ मारूज़ात पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो ये जहन में रख लीजिए कि ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में हमारी खुशकिस्मती ये रही कि एक मुल्क हमें मिल गया जहां हम इस्लाम की हुदूद व क़ुयूद के मुताबिक आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर सकते हैं और कर रहे हैं। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जो ख्वाब देखा था वो यही था जिसकी ताबीर पाकिस्तान की शक्ल में देखी, मगर करप्ट हुक्मरानों ने, डिक्टेटरशिप ने, लूट मार वालों ने ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को कभी स्टेबल नहीं होने दिया, न पॉलिटिकली, न रिलीजियस वाइज, न इकनॉमिकली, न सोशल वाइज। हमारा मुल्क बेहतरीन मुल्क है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुदरती वसाइल है, महब्बत है, इखलास है, वफा है, इंतहाई आला रिवायात हैं, मगर बदकिस्मती से हमेशा से कुछ ऐसी ताकतें कभी गैर मरई और कभी मरई बरसरे इक़्तिदार रहीं या बिहाइंड द कर्टन रहीं, जो मुल्क की सरहदों को और मुल्क की फ़िज़ा को मुकद्दर बनाने के लिए, सरहदों को खोखला बनाने के लिए कोशा रहती। उन्हीं में से एक ताकत रेडिकल एलिमेंट्स की है, दहशतगर्दों की, सेक्टेरियनिज़म वालों की, फ़िरका परस्तों की, जो कोई लम्हा चूकने नहीं देते, कोई दकीका फरोगुजाश नहीं करते और कंटिन्यूअस स्ट्रगल करते रहते हैं लड़ाई झगड़े के लिए, फसादात के लिए। आपने मुलाहज़ा फरमाया कि कुछ अरसा कबल एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कलादम तंजीम है, एक बिल पेश किया, मुतनाज़ा बिल, जिसमें फ़िरक़ावारियत की बाकायदा दावत दी गई। हमारे हुक्मरान क्योंकि अनपढ़ हैं, और इसकी दलील ये है कि ये सूरतुल इखलास नहीं पढ़ सकते, सूरतुल कौसर इन्हें नहीं आती, सूरतुल फातिहा नहीं आती अक्सर को, इसलिए उन बेचारों को इल्म नहीं होता कि क्या चीज़ नाफिजुल अमल हो और क्या नाफिजुल अमल न हो। जैसे ख़ुद हमारे कप्तान साहब ने एक ऐसी शख्सियत के बारे में, मुतनाज़ा तरीन शख्सियत के बारे में कहा कि मैं फ़लाँ का निज़ाम नाफिज करूँगा। बाद में उनको बेचारों को एहसास हुआ कि उनका निज़ाम तो बहुत ख़राब था। इसलिए हमारे यहाँ कभी वफाकी शरई अदालतें बनाई गईं, कभी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल बनाई जाती है, कभी हिलाल कमेटियाँ बनाई जाती हैं, कभी उलमा बोर्ड्स बनाए जाते हैं, मगर हनूज़ कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। आज हम देख रहे हैं कि प्राइमरी तक जो मरकज़ में कुतुब शाया हो गई है, पहली जमात से 5वीं जमात तक,
اس دینیات میں انتہائی فوش غلطیاں نوٹ کی گئی ہیں۔ مثلا یکساں نصاب کا نعرہ تو بالکل ٹھیک ہے، جیسے اتحاد بین المسلمین کا نعرہ وجود پاکستان سے قبل سے لگ رہا ہے، مگر جس طرح وحدت و اتحاد کے لیے عملی پیمانہ طے نہیں ہوا، ویسے ہی ایکول سلیبس طے نہیں ہو سکا۔ مثلا جو محسنہ اسلام ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور محسن رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان دو ہستیوں کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔ اسلامی جنگوں کا ذکر ہوا ہے، جیسے جنگ بدر کا ذکر ہے، مگر فاتح بدر کا نام تک نہیں لکھا گیا۔ کسے معلوم نہیں کہ حضور نے یہ دعا کی تھی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یہ چھوٹا سا گروہ بدر میں اگر آج صفحہ ہستی سے مٹ گیا، بار الہ لا تعبد، تیری عبادت پھر روئے زمین پر نہیں ہوگی۔ تو فتح بدر کی وجہ سے آج تک عبادت ہو رہی ہے۔ فتح بدر حضرت علی علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی، اس لیے کہ 36 سورماؤں کو مولا علی نے اکیلے مارا اور 34 کو 313 اصحاب رسول نے 5000 فرشتوں کی مدد سے قتل کیا، اور وہ فرشتے 5 کے 5000 حضرت علی کی شبیہ بن کر آئے تھے۔ اسی جنگ میں حضرت خضر کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وعنت الوجوہ للحی القیوم کا باقاعدہ اسم اعظم بھی وصول ہوا، اور اسی میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ کی آیت کے ساتھ، جو 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، خمس بھی واجب ہوا۔ اسے یکسر نظر انداز کیا گیا، اور اس خاندان کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی تھی۔ پھر جنگ احد میں جہاں مولا علی علیہ السلام کو 16 زخم لگے، ہاری ہوئی جنگ مولا علی علیہ السلام نے جیت کر دی۔ پراپگنڈا کیا کفار و مشرکین نے کہ قد قتل محمد، اور حضرت علی علیہ السلام نے دست مبارک پر اٹھا کے کہا ایھا الناس ھذا محمد رسول اللہ۔ وہاں جہاں ابو سفیان چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر اترا رہا تھا اور حضور نے مولا علی کو بلایا اور وہ کہہ رہا تھا ان لنا عزا ولا عزا لکم، اور مولا علی نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، جہاں لا سیف الا ذوالفقار کے نعرے کے ساتھ جبریل علیہ السلام لا فتح الا علی جیسی ہستی کو ذوالفقار دینے آئے، اس کا مطلقاً ذکر ہی نہیں ہے۔ جنگ خندق جس میں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کی سند مولا علی علیہ السلام کو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، اور ایک ضرب کو کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اور کل کفر کا سر کاٹا مولا علی نے، وہاں مولا علی کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ خیبر میں ہلکا سا ذکر ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ مرحب کے بھائیوں کو بھی حضرت علی نے قتل کیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے باقاعدہ درے خیبر کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر مسلمانوں کو گزارا تھا اس کھائی کے اوپر سے، وہ خندق جو کھودی گئی تھی۔ حضرات و خواتین، ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے،
حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا کی وجہ سے آج اذانیں ہو رہی ہیں، اقامتیں ہو رہی ہیں، اور پھر ستم بالائے ستم جسے کوئی ائمہ اہل سنت میں سے نہیں مانتا، اسے داخل کرنے کی کوشش کی گئی کہ جب بھی درود بھیجیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے بعد وعلی اصحابہ بھی کہیں۔ حالانکہ امام شافعی فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تمہاری تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے اے آل محمد کہ جو نماز میں تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں۔ ان بنیادی چیزوں کو نظر انداز کر کے ہماری حکومتیں چاہتی ہیں کہ وہ مساوی نصاب قائم کریں، اور جو مدینہ کی حکومت ہے، سلطنت ہے مدینہ کی، مملکت ہے مدینہ کی، اس کا پرتو پیش کریں۔ تو حضرات و خواتین، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ حکومت کو متوجہ کریں کہ جو کپتان صاحب ہیں وہ کرکٹ اچھی کھیل سکتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، نہ اسمبلیز کچھ جانتی ہیں، نہ سینٹس کچھ جانتے ہیں۔ علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو اکٹھا کیا جائے اور ان کی سفارشات پر عمل کیا جائے، اور موقع نہ دیا جائے کہ ملک میں فرقہ واریت پھیلے۔ اگر آپ نصاب میں ایکویٹی قائم کرنا چاہتے ہیں تو جو شیعہ کافر کے نعرے لگاتے ہیں ان کی سزا معین کیجیے، جو اہل بیت کے حق میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کی سزا معین کیجیے۔ حضرات و خواتین، اہل بیت عصمت و طہارت کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے امت کے ساتھ، امت سے خطا کا امکان ہے، اور اہل بیت انما یرید اللہ کا مصداق ہے، اہل بیت آئے مباہلہ کا مصداق ہے، اہل بیت سورہ دہر کا مصداق ہے، اہل بیت سورۃ الکوثر کا مصداق ہے۔ اس لیے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا مصداق یہ ہستیاں ہیں۔ ان ہستیوں کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممتاز قرار دیا، اور صحابہ کرام خود احترام کرتے تھے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، شرافت مکمل نہیں ہو سکتی مولا علی کے بغیر۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی اسناد جو غدیر کے میدان میں آئیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ جو آیات غدیر ہیں، آیات تکمیل دین ہیں، اتمام نعمت ہیں، رضا الہی ہیں، یہ مولا علی کی ولایت کے بعد آئی ہیں، اور آیت غدیر مولا علی کی ولایت کے اعلان کے لیے آئی ہے۔ تو مولا علی سے کس کا کمپیریزن ہو سکتا ہے جن کا نام مبارک جنت کے 8 دروازوں پہ لکھا ہوا ہو، اطراف و اکناف سماوات و ارض پہ لکھا ہوا ہو، جن کا پاک نام فرشتوں کے پیشانیوں پہ، جبریل کے پروں پہ لکھا ہوا ہو۔ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ درجہ ہے کہ حضور جب گھر سے نکلتے ہیں سب سے آخر میں انہیں وداع کرتے ہیں، اور جب سفر سے پلٹتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی صاحبزادی کو ملتے ہیں، بضعۃ منی ام ابیہا سیدۃ نساء الجنہ، صدیقہ طاہرہ، عالمہ فاضلہ، زکیہ، محدثہ محدثہ، بطول عذرا۔ اس بی بی کا کس سے کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ اور حسنین شریفین اگر دوران نماز آ جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنے پاؤں دراز فرما دیتے ہیں،
کہ ان کو پیسج مل جائے، کبھی ان کو ہاتھ پہ لے لیتے ہیں اور رکوع فرماتے ہیں، اور کبھی حالت سجدہ میں تسبیح کو ایکسٹینڈ فرما دیتے ہیں۔ عید کے دن ان کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں، اور جب کوئی بزرگوار کہتا ہے نعم المرکب رکبت یا غلام، اے صاحبزادے کتنی اچھی سواری ملی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں یہ بھی کہو نعم الراکب، مجھے سوار بھی کیسے اچھے ملے۔ حضرات و خواتین، جو بہشت کے سردار ہوں، جو قسیم النار والجنہ ہوں، جو سیدۃ النساء الجنہ ہوں، جو معیار صدق و صفا ہوں، جو معیار طہارت ہوں، جو ہمیشہ سے مسلمان ہوں، ان کا دوسروں سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ ٹیکنیکلی بڑی مجبوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے میں حکومت پاکستان سے اور 5 صوبوں کی حکومتوں سے یہ کہوں گا، گلگت بلتستان سمیت، کہ وہ جو نصاب بنائیں مڈل کا، سیکنڈری کا اور اس کے اوپر کا بھی، اس میں یکساں نصاب رکھیں، تفریق نہ کریں، ترجیح بلا مرجح نہ کریں۔ اور مولوی صاحبان کو بھی چاہیے کہ وہ اگر کسی پوسٹ پر بیٹھے ہیں تو مہربانی فرما کر صرف اپنے فرقے کا ہی نہ سوچیں، بلکہ سارے مسلمانوں کا سوچیں۔ اللہ کریم ہماری مملکت خدا داد میں فرقہ واریت، دہشت گردی، مذہبی جنون، لا قانونیت اور ہارڈ لائننگ کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو تسبیح کے دانوں کی طرح پرو دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔